बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। मार्का हक़ में पाकिस्तान की ज़बरदस्त फ़तह के बाद हमने देखा मुसलसल कंटिन्यूसली पाकिस्तान की एक इमेज बिल्डिंग हुई, एक परसेप्शन क्रिएशन हुई और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि फिर आके हमने ईरान, इज़राइल और अमेरिका के जंग में अपना एक सालसी का बेहतरीन किरदार अदा किया, जो दुनिया में एक तारीफ़ के काबिल रहा, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने, पूरी दुनिया ने उसको देखा। आप हालिया इसी अगस्त के महीने में, जो महीना एक पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का भी महीना है और उस पे हम इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमने देखा कि एक ज़बरदस्त किस्म का एक नया एक मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जो एक ट्राइलेटरल 3 इस्लामी पावरफुल कंट्रीज़, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद सऊदी अरब और उसके बाद जो टर्की है, उन्होंने एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट शामिल किया, जिसके तहत किसी भी एक मुल्क पे, ये एक नेटो टाइप की एक एग्रीमेंट हुई है, जिसको दुनिया में ये मुस्लिम नेटो के हिसाब से भी कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन हमने उसके साथ साथ देखा है कि हिंदुस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो गया है। ख़ास तौर पे जो एक जंगी जुनून था, एक 2 आदमी, जो एक नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, जिनकी आइडियोलॉजी में सिर्फ जंगी जुनून था, वो हमने देखा है बिल्कुल दोनों आइसोलेट हो गए हैं। ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी और वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं हिंदुस्तान में, ख़ास तौर पे वो इस पे बात कर रहे हैं। मैंने देखा अशोक ने इस पे लिखा, पाकिस्तान एंड टर्की आर इन सऊदी अरब टू साइन ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट, पाकिस्तान अ न्यूक्लियर पावर, Saudi oil power, and Turkey a NATO member. For Modi's stupid alliance with Netanyahu, it's not anymore for India 2 front, now it's a 5 front. So हिंदुस्तान में भी बात हो रही है, और वो तारीफ़ वो होती है जो दुश्मन करे। और मैं समझता हूँ इस सारे जो पैक्ट का, या ये जो सारा इस वक्त हमारी इमेज बिल्डिंग और परसेप्शन क्रिएशन हुई है, इसका अगर क्रेडिट जाता है तो वो एक ही बंदे को जाता है, जो हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, और वो दुनिया भर में इस पे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान का जो मार्का हक़ में फ़तह है, अब अगला टारगेट हमारा मार्का मईशत है कि हम अपनी मार्का मईशत को किस तरह से फ़तह करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो दुनिया के साथ हमारे नए नए पैक्ट हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ डिफेंस के मामलात पे बात हो। जब आप दोस्तों के साथ, जब आप भाइयों के साथ बैठते हैं, तो फिर वहाँ पे ट्रेड की बात भी होती है, वहाँ पे कॉटन की बात भी होती है, वहाँ के ऑयल की बात भी होती है, वहाँ पे आपका एक्सपोर्ट, इस वक्त पाकिस्तान का 65% एनर्जेटिक एंड टैलेंटेड यूथ है, जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से पहले भी फील्ड मार्शल साहब ने कहा, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। भाई दुनिया में आप भेजेंगे, इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे जो ज़्यादा रिसोर्स है हमारे पास, वो है हमारे पास जो रिमिटेंस आ रहे हैं, $40 बिलियन सबसे ज़्यादा वो आ रहे हैं। हम इसको $200 बिलियन तक लेके जा सकते हैं। लेकिन हमने ज़रूरत इस बात की है कि अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक मुस्तनद पैनल है, उस पर हम आज बात करेंगे। मोहम्मद इकराम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सदर हैं काटी के और पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेसमैन हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आरिफ ज़फ़र मंसूरी साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, पाकिस्तान में बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, यूएस बेस्ड हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मोहम्मद इकराम राजपूत साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। ये जो हमारा जॉइंट मक्का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ये सिर्फ एक स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट तो है ही सही, लेकिन इसके साथ हमारे पास ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़, नए एवेन्यू भी दरियाफ्त हो गए। तो बिज़नेस कम्युनिटी ख़ास तौर पर इस नए पैक्ट को कैसे देख रही है? थैंक यू थेबो साहब। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करता हूं कि आपने मुझे मदऊ किया। और मैं ये ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट, जो मक्का पैक्ट जिसको कह रहे हैं, ये हाल ही में हुआ है। ये मैं कहता हूँ 79th इंडिपेंडेंस जो सेलिब्रेशन है हमारी, ये हमारे फील्ड मार्शल ने उसको मुबारकबाद दी है एक तरह से। सही बात है। और देखें, इस सारी पैक्ट का जो आर्किटेक्ट हैं वो फील्ड मार्शल साहब हैं। हाँ जी, बिल्कुल है, सही है। और जैसा आपने कहा कि ये खाली डिफेंस तक महदूद नहीं है, इससे हमारे बिजनेस एवेन्यूज़ खुलेंगे, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारे यूथ, जैसा भी आपने बताया कि इतनी बड़ी नंबर्स हमारी यूथ यहाँ मौजूद है, ये एक्सपोर्ट होगी, रेमिटेंसीज आएगा, तो पाकिस्तान का ज़ाहिर है एक्सपोर्ट बढ़ेगी, रेमिटेंसीज आएगा, डॉलर आएंगे,
تو پاکستان کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں اس کو کہوں گا کہ میں عالم اسلام کو، پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے. اور دیکھیں 74 میں اسلامک سربراہ کانفرنس منعقد کی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم جی میں، بالکل. ٹھیک ہے نا، جس میں شاہ فیصل صاحب اور سارا عالم اسلام آیا تھا. یہ ان کا خواب تھا جی بالکل. اور وہ اللہ نے وہ خواب کی تعبیر آج کر دی. دیکھیں اسلامی ملک، باقی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، تینوں بڑے ملک جی یہ آ گئے ہیں پیکٹ میں. تو انشاءاللہ آپ سمجھیں اس کو عالم اسلام کا پیکٹ سمجھیں، بالکل ٹھیک ہے نا. صحیح بات ہے. یہ نیٹو ٹائپ کا جو ہے اسلامک ایک پیکٹ ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسلامی دنیا کا جو فیلڈ مارشل صاحب نے ایک نیا فیس دنیا کو دکھایا ہے نا، وہ ایسا فیس ہے کہ اب پوری دنیا کسی اسلامی ملک کو ٹچ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گی بالکل صحیح بات. کہ یار ہمیں اس کو ٹچ کرنا چاہیے. پہلے تو چھوٹے چھوٹے سے ملک ہوتے تھے، لیبیا، بحرین، یہ وہ جس نے چاہے دبا لیا، لیکن اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. دوسرا آپ نے انڈیا کا ذکر کیا تو مودی صاحب تو واقعی آئسولیٹ ہو گئے، ہاں جی. بلکہ ان کی ساری آرمی شارمی جتنے اینکر آتے تھے وہ سب ٹھنڈے ہو گئے. تو مودی صاحب کو تو لٹا دیا ہے بالکل ہی. اور یہ اللہ کا کرم ہے، غلطی اس نے کی تھی اور اس غلطی سے اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو یہ فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو میں مبارکباد دوں گا. اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے اس کے آرکیٹیکٹ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، ان کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے ملک کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک تحفہ ہے. بالکل صحیح گھبرا رہے ہیں. عارف ظفر منصوری صاحب، آپ یو ایس بیس پاکستان کے لیے ایک پین رکھنے والے، پاکستان کی ہیلپ کرنے والے ایک پاکستانی ہیں. آپ ایک سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں، اس کے ساتھ آپ بزنس مین بھی ہیں. یہ جو خاص طور پہ پاکستان کو جو پہلے ایک انڈین لینس سے دیکھا جاتا تھا، اور اب جب حالیہ جو ہم نے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں ایک رول پلے کیا جو اسلام آباد اکارڈ تھی، اس کے بعد وہ لینس ہٹا اور وہاں پہ جو لوگ رہنے والے ہیں وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر تھیبو، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. پلیجر سر. جو آپ نے فرمایا، دیکھیے پچھلے 18 ماہ سے تقریباً 2 سال کے عرصے میں پاکستان کا جو وقار ہے اقوام عالم میں وہ بہت بلند ہوا ہے. جیسے آپ کو علم ہے، جب مئی 2025 میں جو وہ 4 روزہ جنگ ہوئی انڈیا پاکستان کے مابین، اس نے یہ واضح کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نہ صرف ایک بہت طاقتور ملک ہے، بلکہ عسکری طور پہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. دیکھیں اس سے پہلے انڈیا ہمیں کمزور سمجھتا تھا، دنیا سمجھتی تھی، ہم کسی اس میں نہیں آتے تھے کہ بھئی یہ سمجھتے تھے سب کہ یہ ہم ایک چھوٹا موٹا اس جنگ نے دنیا کے سامنے یہ ظاہر کر دیا کہ ہم ایک عسکری طاقت ہے. اب انڈیا کی جو ایک بہت بڑا حوا بنا رکھا تھا انڈیا نے کہ وہ ایک بہت بڑی عسکری طاقت ہے، وہ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. اس کے علاوہ جو انڈیا کے کئی کلیم تھے کہ وہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے، $4 ٹریلین ان کی جو ہے وہ ریونیو ہے، اس کا بھی جو ہے وہ سچ سامنے آیا کہ دیکھیے ان کی $4 ٹریلین، فرسٹ آف آل دوز نمبرز آر ایگزیجریٹڈ بائی انڈیا. اور دوسری یہ کہ اگر آپ ان کا دیکھیں پر کیپٹا انکم جو کہ صحیح نمبر ہے تو وہ چوتھے نمبر پہ نہیں، دنیا میں وہ 140ویں نمبر پہ آتے ہیں ان ٹرمز آف جی ڈی پی پر کیپٹا. تو اس کے علاوہ جو یہ ایران کے ساتھ جو ہم نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا ہے اس کانفلکٹ میں، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اور بہت ساری چیزیں جو ہم نے کی. دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں، مجھے نہیں یاد کہ پچھلی دفعہ کب ایک فیلڈ مارشل صاحب کو وائٹ ہاؤس میں بلا کے لنچ پہ انوائٹ کیا گیا. یہ بہت بڑی بات. اس طرح کی بہت ساری جو ہیں اقدامات، یہ نہ صرف یہ کہ ہماری فورن پالیسی بلکہ پرسنل ریلیشن شپ کی بھی کامیابی ہے. دیکھیے جب یہ پچھلے سال ہماری یو این سیکیورٹی کونسل میں جو کہ نان پرماننٹ سیٹ ہے اس پہ الیکشن ہوئے، حالانکہ انڈیا نے ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کتنی کوشش کی، لیکن اس الیکشن میں یو این میں 193 ممبرز ہیں، ان میں سے 182 نے ہمیں ووٹ دیا اس سیٹ کے لیے یو این کی سیکیورٹی کونسل کی. اور آپ دیکھیے اس جنگ کے بعد انڈیا نے تقریباً 30 کے قریب سفارتی اپنے وہ بھیجے وفد مختلف ممالک میں، ان کو ایک ملک نے سپورٹ نہیں کیا. تو یہ جو تمام پیچھے جو حالات ہوتے رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ
اقوام عالم نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان ایک بہت مضبوط ملک ہے. ویری امپورٹنٹ بات آپ نے جی کہی. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. زبردست بات کہی عارف ظفر منصوری سے کہ اس سے پہلے جو ہمارے خاص طور پہ 2020 اور 2022 میں جو حکومت تھی اس کی غلطیوں کی وجہ سے ہم یہ بھی سوچ رہے ہوتے تھے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کی کوئی مس کال ہی آ جائے، لیکن وہ مس کال تک بھی نہیں آتی تھی. لیکن آج کی سچویشن یہ ہے کہ جے ڈی وینس کا کہنا یہ ہے کہ یا تو میں فیلڈ مارشل صاحب سے بات کر رہا ہوتا ہوں یا تو میں اپنے گھر پہ بات کر رہا ہوتا ہوں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی، جس نے ہمیں دنیا میں ایک امیج بلڈنگ اور پرسپشن کریشن اور دنیا میں ایک میسج کیا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور وہ جنگ نہیں چاہتا. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. آفٹر دا بریک فیض الرحمان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں، واشنگٹن سے یو ایس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. فیض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر. Absolutely, Dr. Thebo صاحب. ویری کائنڈ. وائس ایڈمرل ریٹائر احمد سعید صاحب جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ ہیں، سر نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ایڈمرل صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. لیکن ہم سب سے پہلے فیض الرحمان صاحب کے پاس جائیں گے. فیض صاحب، یہ جو جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ مکہ ڈکلیریشن جس کو کہہ رہے ہیں، یہ جو 3 بڑے اسلامی ممالک نے ایک جوائنٹ ایگریمنٹ کیا ہے، یو ایس میں بیٹھے لوگ اور خاص طور پہ آپ جیسے ایکسپرٹ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب صاحب. It's always a pleasure to be on your show. دیکھیے اس وقت ایک بہت ہی پازیٹیو اور ایک تاریخی ایک ڈیولپمنٹ ہوا ہے، نہ صرف ریجن میں بلکہ انٹرنیشنلی. اور اس میں جو ریفرنسز استعمال کیے گئے ہیں، خود اسحاق ڈار صاحب نے جو آج ایک بہت ہی تفصیلی ٹویٹ بھی کیا اس معاملے پر، اور انہوں نے کہا کہ اس کی جو ایک انسپریشن ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر سے ملتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اور جو دوسرے ریفرنسز ہیں وہ نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے وہ بھی اس کا ایک انڈر کرنٹ بتایا جاتا ہے. امریکہ میں اس کو ایک اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک اپنا خود ایک ریجنل سیکیورٹی ایک انفراسٹرکچر آرکیٹیکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، جو کہ نہ صرف ریجن کے لیے بہتر ہے بلکہ اس سے دیکھیے جو اب بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا اس سے پہلے بھی کہ امریکہ اس کی آشیرواد اس میں ہے، یا امریکہ کو کیا پہلے سے بتایا گیا تھا، یا امریکہ ہی اس کا محرک ہے. یہ تمام وہ سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے پاکستانیوں کے ذہن میں ضرور ہیں، اور رائٹلی سو. لیکن اس میں کوئی ضرور نہیں ہے کہ باقاعدہ امریکہ اس معاہدے کا کوئی محرک ہو. لیکن دیکھیے امریکہ کا اس میں تھوڑا بہت فائدہ ایسا ہے کہ اگر یہ ممالک ایک ریجنل ایک آرکیٹیکچر بناتے ہیں سیکیورٹی کا، تو ظاہر ہے کہ جو امریکہ پر جو ذمہ داریاں ہیں اور یا جو ایک ریجنل کوآپریشن جو ڈیولپ ہوا ہے اور مینی ڈیکیڈز امریکہ کے ساتھ، ظاہر ہے کہ اس میں اب ہوگا یہ کہ امریکہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہوا آپ کو نظر آئے گا جو یہاں سمجھا جا رہا ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ وہاں سے وڈرا ہو جائے گا، جیسا کہ ایران کی طرف سے جو نئی شرائط سامنے آئی ہیں، بہت ہی ایک قسم کی یہ سمجھیے کہ میکسیملس جسے کہا جاتا ہے، کہ کیا ایسا ہو جائے گا کہ امریکہ اس پورے ریجن کو چھوڑ کے چلا جائے. یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں یہ اسی ایک ایسا ارینجمنٹ ہے کہ جہاں ممالک اپنے آپ کو ایک طرف سے سیکیور بھی کریں اور ایک اوور آرچنگ گارنٹی بھی موجود رہے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا اس میں دیکھیے بہت بڑا رول اور اہمیت جو ابھر کے سامنے آئی ہے، آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو مارکہ حق کے بعد ایک پاکستان کو جو فتح نصیب ہوئی تھی، یہ وہ پروفائل ہے جو مسلسل آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اب ریجن میں آپ کے لوگ جو ہیں تمام ممالک آپ کو اپروچ کرتے ہیں، بلکہ ایک انٹرنیشنلی بھی اب یہ بات ایک مسلم طور پر سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان وہاں پر ایک نیا ایک بہت ہی ایک سیکیورٹی اینکر کا رول پلے کر سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ ترکی، سعودی عرب، بلکہ اب اس میں دوسرے ممالک کے شامل ہونے کی بھی بہت جلد نوید سنائی جائے گی، خصوصاً مصر. تو خیر باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ جو ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ صرف کچھ ٹیکنیکل کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ورک آؤٹ ہو رہی ہیں، ورنہ وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اور یہ کوڈ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہی ہم ذکر کر چکے ہیں آپ کے پروگرام پہ بھی اور اس سے پہلے بھی، کہ ایک کوڈ ابھر رہا تھا. ابھی ایک ٹرائی لیٹرل ہے،
اس کے بعد آپ نے دیکھا کویت کے ساتھ پاکستان کا ایک الگ ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے جو ریٹیفائی کر چکے ہیں وہاں کی حکومت. تو اب یہ آپ اس کو پھیلتا ہوا نظر آئیں گے. لیکن اس میں جو اصل بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ اس کو بالکل واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس کی نیچر ڈیفینسو ہے. یعنی یہ کوئی ایسا ایکٹیویٹ نہیں ہوگا کہ کسی پر جا کر حملہ کر دیا جائے بلا وجہ کسی ممالک پر، جب تک کہ ان تینوں ممالک اور بعد میں شامل ہونے ممالک میں سے کوئی حملہ آور نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ فیکٹ یا یہ جو معاہدہ ہے ایکٹیویٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا، اور اس میں دوسری بات، ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے اب ترکی اس وقت نیٹو کا بھی ممبر ہے، اور ظاہر ہے نیٹو میں آرٹیکل 5 بہت ہی اسٹرانگ آرٹیکل ہے جس کے تحت اگر ترکی پر کوئی حملہ کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی جو بہت ہی جو انتہا پسندانہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گرد جو اس کے کیبنٹ میں موجود ہیں، جو اب ترکی کو بھی باقاعدہ دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں انہوں نے کہ ہماری اب نیکسٹ لڑائی ترکی کے ساتھ ہے. تو ایک ترکی نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے اور یہ جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے ٹرائی لیٹرل، اس کا ممبر ہوتے ہوئے یقیناً ترکی کو بھی ایک ڈبل ایک سیکورٹی حاصل ہوئی ہے. پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھارت اور پاکستان کا جو کانفلکٹ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر رہے گا. اب وہاں سے بھی آپ کو اگر کوئی ایسی مہم جاری ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ترکی اور سعودی عرب کو ہر حال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ اس کی کئی جہتیں ہیں، اور امریکہ کو اس میں ایسا کوئی نقصان ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ امریکہ کی کوئی پاور کم ہو گئی ہو یا امریکہ وہاں سے نکل بالکل جانے کی پوزیشن میں فوری طور پر آ گیا ہو. تو امریکہ میں ایسا کوئی آپ کو ریئیکشن نظر نہیں آیا، نہ ہی تھنک ٹینکس میں، نہ ہی میڈیا میں، اور نہ ہی کوئی ایسی سیاسی بیانات نظر آئے جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ شاید یہ کوئی ایک رائٹ. امریکہ کوئی معاملہ ناپسند ہو. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا فیوریبل ہے یہ پورا ڈیولپمنٹ بالکل امریکہ کے لیے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک سے فرمایا. ایڈمرل صاحب، آپ کی گہری نظر ہے خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے یہ جو جی سی سی ممالک ہیں ان پہ. آپ نے دیکھا کہ اس یہ جو مکہ پیکٹ کے بعد جو انڈیا ہے، انڈیا نے کوئی کمنٹس نہیں کیا. کل ترجمان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ہم اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. جبکہ اسرائیل نے کھل کے کہا ہے کہ یہ ٹرکی جو ہے وہ اگلا ایران ہے اور پاکستان تو ہمارا دشمن ہے. یہ باقی جو جی سی سی کے ممالک ہیں، جس طرح سے فیض صاحب نے بھی کہا، کویت کیا دیکھ رہا ہے، ایجپٹ کیا دیکھ رہا ہے، یو اے ای کیا دیکھ رہا ہے، باقی ممالک کا ریسپانس آپ کیسا دیکھ رہے ہیں ایڈمرل صاحب؟ شکریہ، اور تمام مہمانان گرامی کو بھی السلام علیکم. آپ کے سوال میں تھوڑی سی ایک میں ہلکا سا ایڈ کر لوں کہ یہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جب بھی ایک ورلڈ اوور ٹرانزیشن شروع ہوتی ہے، جیسے کہ ورلڈ وار 1 اور 2 کے درمیان ٹرانزیشن شروع ہوئی، اس کے بعد بہت ساری چیزیں، بہت ساری انسٹیٹیوشنز بنے، جس میں کہ لیگ آف نیشن کنورٹ ہوا یو این او میں، اس کے بعد آئی ایم ایف، اس کے بعد WTO، اور اس طرح بہت سارے ایسے ادارے بنے. تو اس کے اندر پھر شروع کے جو ممالک تھے بڑے کم تھے، اور آہستہ آہستہ پھر یہ پھیلنا شروع ہوئے. نیٹو اگر آپ دیکھیں تو 1954 میں جب یہ پہلے تو میرے خیال ہے 11-12 تھے، اور اب باقی تقریباً 32 کے قریب اس میں ممبران ہیں. تو یہ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے اوور آل ٹرانزیشن ہو رہی ہے فرام یونیپولیرٹی ٹو ملٹی پولیرٹی، تو یہ اس صدی کی سب سے بڑی ٹرانزیشن ہے. اور اس میں بھی اسی طریقے سے سیکیورٹی سیٹ اپس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ابھی ٹرانزٹ کریں گی آہستہ آہستہ. تو ہم نے جیسے شروع میں ایک دفعہ کہا تھا آپ ہی کے پروگرام میں کہ جو خلیج کی سیکیورٹی، اکنامک اور سوشل آرڈر ہے وہ اب وہ نہیں رہے گا جو اس سے پہلے تھا. تو میں تھوڑی سی بڑی احترام سے اور عزت سے فیض الرحمان صاحب سے تھوڑا سا ایک اختلاف ہوگا میرا کہ جو 14 نکات بنے ہیں ایران کی طرف سے، اس کے اندر امریکہ سے جو 13 بیسز ہیں یو اس کے گلف کے اندر، ان کو ڈائلیوٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. اور ایران جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو جو ابھی اس وقت کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. اور دیکھیں سارے ٹارگٹ بھی یہی بیسز کیے گئے ہیں.
تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں امریکہ کا جو رول ہے گلف کی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ آہستہ آہستہ اس میں کمی واقع ہوگی، اور اسی حوالے سے یہ جو ابھی گیپ بنا ہے اس گیپ کے اندر ظاہری بات ہے کہ ایک نیچرل الائی کے طور پہ پاکستان چونکہ گلف کے ساتھ، نارتھ عربین سی کے ساتھ، ریڈ سی کے ساتھ تو ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، ہماری ٹریڈ، ہماری انرجی، ہمارے قریب. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں ایڈمرل صاحب کا تھوڑا سا انٹرنیٹ کا معاملات تھوڑے سے ٹھیک نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آواز میں تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. محمد اکرام راجپوت صاحب، جس طرح سے ہماری انٹرنیشنل محاذ پہ تو زبردست ایک کامیابی ہو رہی ہے جو دکھ بھی رہی ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو نیشنل لیول پہ یہ جو سکسیس ہے یہ ٹرکل ڈاؤن ہو اور یہ میرے کیمرہ مین عام آدمی چھولا بیچنے والے کو یہ بزنس میں ڈیولپمنٹ آئے. اس کے لیے آخر میں آپ کے پاس سجیشنز جو آپ گورنمنٹ کو دینا چاہیں. دیکھیں، مارکہ حق تو ہم نے فتح کر لیا، اس کے علاوہ اس وقت ہم دنیا میں جو ہے بہت کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. اب ہمیں مارکہ معیشت جو ہے نا وہ اچیو کرنا ہے. اس کے لیے جو ہے بہت سارے ہرڈلس ہیں، انرجی کرائسس ہے. اب دیکھیں ہم چیزوں سے نکلنے کے لیے ہمیں فوری طور پہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ بڑھنی چاہیے، جو کہ نہیں بڑھ رہی بلکہ ڈکلائن ہو رہی ہے. جی بہت ضروری. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں ہمیں الیکٹرک ریجن میں ہمارا 9 سینٹ کے قریب ریٹ ہے، ہمارا ریٹ کہاں ہے. دوسرا ہمارا انٹرسٹ ریٹ دیکھیں، ہم نے بار ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آئیں. دوسرا پیٹرول ڈیزل، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اتنا یہ ثالثی کا کردار ادا کیا، سب کچھ کیا، بیٹھے ہیں. پاکستان کی ایران بھی عزت کر رہا ہے، امریکہ بھی عزت کر رہا ہے، سب کر رہے تو کیوں نہ یہ پیٹرول ڈیزل والے معاملے میں ہم ایران سے فائدہ اٹھائیں؟ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ صحیح بات. اس نے کافی مرتبہ بیچ میں ریلیکس بھی کیا ہے کہ جی آئیں ایران دے سکتا ہے، ہمیں کیوں نہیں دے رہا؟ ہم کیوں نہیں لے رہے اس سے؟ بالکل ٹھیک. ہم کتنا اپنا ریونیو بچا سکتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا پالیسی ہے. میں تو پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کروں گا کہ فوری طور پہ ڈیزل پیٹرول آپ ایران سے لیں، ٹریڈ کی طرف جائیں. بالکل ریجنل ٹریڈ کی طرف جائیں گے، اس سے ہماری ایکسپورٹ میں بھی فرق آئے گا. دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ نچلی سطح پہ چیزیں نظر ٹیکل ڈاؤن، وہ پیٹرول ڈیزل سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. بالکل صحیح. تیسرا ان چیزوں کی وجہ سے ہم ریجن میں جو ہے نا ایکسپورٹ میں کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں، ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے. دوسرا پانی کا ہمارا خاص کر کے کراچی میں مسئلہ ہے، اور میں فیڈرل گورنمنٹ کا اور سندھ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا. ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے K4 کے لیے بڑا اماؤنٹ جو ہے ایلوکیٹ کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ ان نیئر فیوچر حل ہو جائے گا. یہ حل ہوگا، اس سے بھی ہماری کاسٹ میں بڑا فرق آئے گا. اس کے علاوہ ہمارا اب دیکھیں ہمارا کورنگی جو ہے یہ سارا ایکسپورٹ زون ہے، اور انفراسٹرکچر اس کا تباہ حال ہے. حالانکہ سندھ گورنمنٹ نے ابھی 2 ارب روپے کائٹ کو دیا ہے، لیکن یہ ناکافی ہے. میں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، میں نے فیڈرل منسٹر ہمارے یہاں ہیں ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا را اس کے لیے ایک ہیوج اماؤنٹ آپ دیں. لیکن ہمارے جو ڈیولپ نہیں کریں گے تب تک ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹرز ہمارے یہاں آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ان کو لے جاتے ہوئے انڈسٹریز میں، سارے روڈ تباہ، انفراسٹرکچر تباہ. اس کے لیے جو ہے نا یہ چیزیں سیدھی ہو تو انشاءاللہ ہمارا ملک آگے جائے گا، ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. رائٹ. عارف ظفر منصوری صاحب، آپ ابھی ایک ڈیلیگیشن US سے لے کے آئے، آپ کے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، باقی جو فیڈرل کیبنٹ تھی، جو کنسرن لوگ ہیں، یو آر ہوپ فل فار دا بیٹرمنٹ آف آور کنٹری. جو آپ ظاہر بات ہے بائیلیٹرل ٹریڈ کی بات کی ہوگی، تو واٹ از یور ٹیک آن اٹ سر؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح فرمایا. آئی واز اے پارٹ آف اے ڈیلیگیشن جس کو لیڈ کر رہے تھے 2 US کانگریس مین، رائن زینکی اور مائیکل بامگارڈنر. ان کی سربراہی میں یہ وفد امریکہ سے یہاں پر آیا، اور اس کے 3 مقاصد تھے. ایک تو پاکستان میں انویسٹمنٹس، دوسرا امریکہ اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ، اور تیسرا دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری. اور اس ڈیلیگیشن کو یقیناً بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا اس کے آؤٹ کم ہوگا، کیونکہ ایک تو یہ کہ اس کو بڑے اعلیٰ سطح پہ پذیرائی ملی. ہماری ملاقات ہوئی پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ، ڈپٹی پرائم منسٹر FM اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ،
جناب احسن اقبال صاحب فیڈرل منسٹر اور کئی فیڈرل منسٹر، پھر چیف منسٹر سندھ، چیف منسٹر پنجاب، گورنر سندھ، اور کئی جو کہ ایس آئی ایف سی کے جو عہدیداران ہیں، سیکرٹری جمیل قریشی صاحب، تو وہ ایک بہت اچھا امپریشن جو ہے وہ اس پہ گیا. تو میرا جو امپریشن ہے ایز اے پارٹ آف دس ڈیلیگیشن وہ یہ تھا، اور میں یہ دوسرے بھی جو میرے کولیگز تھے اس ڈیلیگیشن میں، ہمارا جو اوور آل امپریشن تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان از اوپن فار بزنس اینڈ دا اپرچونیٹیز آر ریئل. تو وی واکڈ اوے ود دس امپریشن. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کئی ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جو کہ یقیناً ہماری جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے میں معاون ہوں گے. ان میں یقیناً ایس آئی ایف سی کا قیام جو 2023 میں ہوا. دیکھیے 2024 جو ہے وہ اکانومی کو اسٹیبل کرنے کا سال تھا. 2025 میں ایس آئی ایف سی نے ایم او یوز سائن کیے، فورن انویسٹرز کو انوائٹ کیا، ان سے جو ہے نا ان کو، لیکن ایف ڈی آئی نہیں آ رہی. دیکھیے ہمارے جو اس سال میں ہم امید کرتے ہیں کہ 2026 میں یہ جو پلان ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا انشاءاللہ. چلے دیٹس گریٹ، ہوپ فل ہونا چاہیے. ایڈمرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ خاص طور پہ آپ ایز اے میری ٹائم ایکسپرٹ ہیں، آپ نے نیما کو بھی ہیڈ کیا ہے. یہ جو ملٹی نیشنل میری ٹائم ڈیفنس کلوجن، یہ جو MMDA بھی فارم ہوا ہے ایک ویک آگے، اس کا آپ خاص طور پہ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ سے کیا لنک کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ ایک ہفتہ پہلے جو ملٹی نیشنل میری ٹائم ڈیفنس کولیشن بنی اور اس میں تقریباً 34 ممالک انہوں نے جوائن کیا تھا، اور اس میں 14 ممالک جو ہیں اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ اس کا بیسیکلی لنک تو یہ ہے کہ یہ اس کا آپریشنل آرم ہے میرے خیال میں، اور یہ اس کو پہلے اس لیے انسٹیٹیوٹ کیا گیا کہ چونکہ یہ تھریٹ پہلے سے ہی سٹارٹ ہو گیا. ادروائز جو اس کے جتنے انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ون آفٹر دی ادر، بیکاز ایک ایگریمنٹ ہے، اس کو اگر آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اس کا دیکھیں اس کی جو پنچ لائن ہے وہ ہے کہ اٹس اے کلیکٹیو ڈیٹرنس. تو ڈیٹرنس تب ہوتی ہے جب آپ اس کے انسٹیٹیوشنز بنائیں گے، اور اس انسٹیٹیوشنز کے اندر جیسے نیٹو ہے تو اسی طریقے سے یہ ساری کولیشن تب آگے چلے گی. تو میرے خیال میں یہ اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور آنے والے دنوں میں اس طرح کے انسٹیٹیوشنز آگے اور بنیں گے، اور اس طرح کی ایسی کلیکٹیو ایکٹیویٹیز ہوں گی ڈیفنس کے حوالے سے تاکہ یہ ڈیٹرنس کو اور زیادہ شارپ کیا جا سکے. بالکل ٹھیک. اور پاکستان کا بہت بڑا پوٹینشل ہے میری ٹائم کے سبجیکٹ میں. فیض الرحمان صاحب آخر میں آپ کی طرف آؤں گا. وہ جو کہتے ہیں نا ایک ہارٹ اینڈ سول سے بتائیں کہ یہ پاکستان میں بہت زیادہ ورکنگ بھی ہو رہی ہے لیکن ایف ڈی آئی نہیں آ رہی، جس طرح سے میں نے منصوری صاحب کو بھی کہا. آپ کے پاس اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کے ساتھ بزنس، جیسے ہمارے دوست منصوری صاحب نے فرمایا، بالکل صحیح فرمایا کہ پاکستان از اوپن فار بزنس. دیکھیے دکان کھول کے بیٹھنا ایک الگ چیز ہے، اور دکان کے اندر اتنی استطاعت ہو کہ آپ اپنے کسٹمرز کی تمام ضروریات پوری کر سکیں، وہ ایک دوسری چیز ہے. تو ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کی کیپیسٹی، یعنی آپ کی استطاعت کا ہے. دیکھیے میں خود بہت زیادہ ریلائی کرتا ہوں، میری کچھ کمپنیز ہیں جو کال سینٹرز وغیرہ پاکستان میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں ینگ لوگوں کو جاب سے ملے، ہم لوگ یہاں سے ان کو کچھ پیسے وغیرہ بھیجتے ہیں، تو ہے ٹھیک ہے. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی وہ ورک فورس نہیں ہے. انفراسٹرکچر صاحب کا راجپوت صاحب نے ذکر کیا، دیکھیے کراچی ہوا، گوادر ہوئے، یہ آپ کے انٹری پوائنٹس ہیں. جب تک کہ آپ ان تمام انٹری پوائنٹس میں وہ استطاعت پیدا نہیں کریں گے کہ لوگ آ کر نہ صرف یہ کہ ایک پر اعتماد محسوس کریں کہ ہاں دیکھیے اگر میں چاہے جتنا بھی بڑا پاکستانی ہوں، میرا دل پاکستان کی محبت سے ابھرتا رہتا ہے. دیکھیے پیچھے پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے، امریکہ کا نہیں، پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے. لیکن اگر 10 روپے وہاں لگاتا ہوں تو میری خواہش یہی ہے کہ 12 روپے ایک 2 روپے کا میرے پاس فائدہ تو ہو. تو یہ انویسٹمنٹ یا انویسٹرز کی ایک بیسک موٹیو ہوتا ہے اس کو کہ جب تک کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا وہ وہاں نہیں جائے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو ابھی کمی محسوس ہوتی ہے مجھے پاکستان کے معاملات میں. کچھ اسٹیبلٹی کا ظاہر مسئلہ ہے، کچھ آس پاس کے ریجنل معاملات ہیں، جنگ چل رہی ہے.
لیکن ابھی راجپوت صاحب نے جو ایران کے حوالے سے بات کی کہ اگر تیل وہاں سے لیں تو میں اس پہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایک تھوڑا سا ایک 10 سیکنڈ جی کہ سر. ابھی ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ آپ سینکشنز موجود ہیں، ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کو وہ انڈر دا ٹیبل ہی کرنا پڑے گا۔ ہمارے ایڈمرل صاحب نے بھی ایک بات کی تھی کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے گا۔ دیکھیے میں نے بھی یہ کہا کہ نیا انفراسٹرکچر، نیا آرکیٹیکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ چلا جائے گا۔ امریکہ ایک اوور آرچنگ پریزنس اس کی رہے گی یہاں پر، ویری رائٹ. اور وہی امریکہ کے حق میں بھی ہے کہ وہ اپنا بہت زیادہ اپنے نوجوان بچوں کو یہاں لا کر پھنسائے رکھے اس ریجن میں، اس کے بجائے یہ کہ وہ اس دوسرے جو معاملات ہیں، دوسرے جو ایگریمنٹس ہیں، ان کے ذریعے میرا خیال ہے کہ اس ریجن میں اپنی جو پریزنس ہے اس کو برقرار رکھیں۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے دی فیض الرحمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وائس ایڈمرل ریٹائر احمد سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ، محمد اکرام راجپوت صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ عارض منصوری صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف 2 سیکنڈ لوں گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اٹ از ناٹ فیئر ٹو ایکسپیکٹ ریٹرن FDIC۔ ابھی یہ کام شروع ہوا ہے، آپ 3 سیکٹرز میں دیکھیں گے اس سال میں کہ بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آیا ہے، گرین پاکستان انیشیٹو منرلز میں اور IT میں۔ تو آئی بلیو دس از ہیپننگ اینڈ اٹ ول ہیپن، FDIC will happen۔ ڈیفینیٹلی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا۔ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، جس طرح سے محمد اکرام راجپوت صاحب نے بھی کہا اور ہمارے عارف ظفر منصوری صاحب نے بھی کہا، فیض الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں انٹرنلی اپنی چیزوں کو درست کرنا ہوگا، وہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز ہوگا۔ اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔